बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। बड़ी डेवलपमेंट ये है कि अनवारुल हक काकड़ साहब निगरां वज़ीर आज़म बन गए और ये हतमी नतीजा यानी अनवारुल हक काकड़ साहब के निगरां वज़ारत उज़्मा के लिए हल्फ उठाने के बाद जो इस नतीजे के ऊपर किसी को इख्तलाफ हुआ या किसी को कोई प्रॉब्लम हुई तो वो ज़्यादा लोग नहीं थे, सिर्फ एक फ़र्द वाहिद और वो अख्तर मिंगल साहब हैं। उसके अलावा सभी ने इस नाम के ऊपर और इस डिसीजन के ऊपर आमीन ही पड़ा है। अनवारुल हक काकड़ साहब जमहूरियत के गोरकन साबित होंगे, ये संगीन इल्ज़ाम अख्तर मिंगल साहब ने लगाया है। अब खैर एनीवेज ये तो वक्त ही बताएगा कि अनवारुल हक काकड़ साहब की जमहूरियत के लिए क्या खिदमात रहेंगी और ये आने वाले चंद महीने हमें बता देंगे। लेकिन ज़रा कुछ बात हम कर लेते हैं जाने वाले वज़ीर आज़म की, जो कि हैं शहबाज शरीफ साहब। वो वज़ीर आज़म जिनको 16 महीने का वक्त दिया गया और 16 महीने के बाद शहबाज शरीफ साहब जाते जाते ये दावा करके गए कि उन्होंने मुल्क को सही रास्ते पर, सही सिमत के ऊपर लगा दिया है और अब तो बस सत्ते खैर हैं। एनीवेज जी, दावा वो ये भी कर रहे हैं और बड़े फ़ख्री अंदाज में कर रहे हैं कि वो पिछले 30 बरसों से मुसलसल इस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा होने पर फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। जी हाँ, ये दावा उन्होंने किया है और ये दावा उन्होंने किसी बंद कमरे में नहीं किया। ये एतराफ़, ये इंकशाफ वो मीडिया के सामने कर रहे हैं, मीडिया के नुमाइंदों के सामने कर रहे हैं। चाहे उनसे सुबह नाश्ते पे मिले तब करते हैं, चाहे उनसे दोपहर के खाने पे मिले तब करते हैं, चाहे उनके साथ जाते जाते फ़ोटो सेशन कराना हो तब करते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर शहबाज शरीफ साहब को ये दावा करने की, ये इंकशाफ करने की, ये बार बार रिपीटेडली आखिरी दिनों में कहने की ज़रूरत पेश क्यों आई? क्योंकि उनकी इस बात से मुझे याद आ जाती है खान साहब की वो बात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की वो बात, जब वो कहा करते थे कि भाई इस्टेब्लिशमेंट के पास मेरे यानी खान साहब के अलावा अब कोई ऑप्शन बाकी नहीं है। और फिर वक्त ने साबित किया कि किस तरह खान साहब कुछ भी नहीं थे। क्या थे? खान साहब कुछ भी नहीं थे। वो खान साहब जो बहुत फ़ख्रिया दावा किया करते थे कि भाई मैं और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो यकजान है। एनीवेज जी, खबर ये भी है कि अनवारुल हक काकड़ साहब के नाम पर नवाज शरीफ साहब खुश नहीं हैं। तो इस बात पर सवाल ये उठता है कि क्या शहबाज शरीफ साहब ने नवाज शरीफ को बाईपास करके खुद डायरेक्टली अनवारुल हक काकड़ साहब की नॉमिनेशन की? और सूरत हाल ये है कि नवाज शरीफ साहब क्योंकि नाराज़ हैं और ख़बरें ये हैं कि शहबाज शरीफ साहब अब आइंदा हफ्ते उनको मिलने के लिए लंदन जा रहे हैं ताकि वहाँ जा कर के अपने भाई को आमने सामने बैठ कर के पूरी सूरत हाल समझा सकें। इनमें से कौन सी बातें सच्ची हैं, कौन सी खबरें सच्ची हैं और आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए क्या होने वाला है, यही जानने के लिए मैंने आज दावत दी अज़मा बुखारी साहिबा को। बड़ी मसरूफ़ हैं आजकल, बहुत मसरूफ़ हैं, तो इनका मैं डबल शुक्रिया अदा करूँगी वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अज़मा वक्त देने के लिए। इसके अलावा मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी फैसल करीम कुंडी साहब। उनकी मसरूफियत अभी कल ही ख़त्म हुई है। उनके बकौल, फैसल करीम कुंडी साहब के बकौल 14 अगस्त को उनको हुकूमत से भी आज़ादी मिली है, तो आपको भी डबल आज़ादी मुबारक हो। और फैसल करीम कुंडी साहब का वक्त देने का बहुत शुक्रिया। लास्ट बट नेवर द लीस्ट, एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन के लिए, पाकिस्तान के मौजूदा सूरत हाल को समझने के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब जो हैं वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं हमेशा की तरह। इट्स ऑलवेज वंडरफुल टू हैव यू हारिस साहब ऑन द पैनल एंड इट्स अ डिलाइट टू टॉक टू यू। लेकिन मैं शो का आगाज़ द मोस्ट वांटेड हॉट केक अज़मा बुखारी साहिबा से करूँगी। अज़मा बुखारी साहिबा, क्या अनवारुल हक काकड़ साहब के नाम से नवाज शरीफ खुश नहीं है? सीधी बात। शुक्रिया बिनिश, ऐसी हरगिज कोई बात नहीं है। देखिए, पहली तो बात यह है कि निगरान वजीर आजम जिसने जो है मुल्क के अंदर इलेक्शन तक जो है वो रहना है, इलेक्शन कमीशन की उसने मुआवनत करनी है फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए, तो ये इतनी बड़ी जो है बात नहीं है जिसके ऊपर जो है वो कोई नाराजगी हो जाए या मियाँ साहब जो है वो बहुत जो है उसके ऊपर नाराजगी का इजहार करें। ये बात अब तो खालिद आसिफ साहब जो है पब्लिकली भी बता चुके हैं कि ये पहले ही पीपल्स पार्टी के साथ जब गुफ्तगू हो रही थी इस हवाले से, तो ये बात जो है वो प्रिंसिपली जो है एग्री की गई थी कि किसी छोटे सूबे से जो है वो प्राइम मिनिस्टर लाया जाए ताकि एक जो वो एक महरूमियों और उसका वाला एक जो मामला होता है उसको भी टैकल किया जाए। दूसरी बात यह है कि पीएमएलएन में कोई भी काम मियाँ साहब की जो है वो मर्जी के बगैर नहीं हो सकता, ये बात समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन इसकी ये भी चीजें होती हैं कि बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर मियाँ साहब अपना इनपुट देते हैं और वो जो है वो उसके ऊपर बहुत दफा कंसल्टेशंस भी करते हैं। कई दफा जो है वो उनके नॉलेज में बात लाई जाती है और उसको जो है वो बस ठीक है वो अप्रूव कर देते हैं। मुझे नहीं मालूम कि इसमें इस नाम पे जो है वो क्या स्टेज हुई होगी, लेकिन ये कहना कि मियाँ साहब नाराज हैं और के बगैर हो गया, ऐसा नहीं है।
اچھا میں بتاتی ہوں ازما، دیکھیں نگراں وزیر اعظم کا عہدہ کوئی بہت بڑا عہدہ نہیں ہے ٹیکنیکلی دیکھا جائے، اور آپ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھتی ہیں کیونکہ آپ کی ایک جمہوریت کے لیے اسٹرگل رہی ہے۔ نگراں وزیر اعظم نے صرف نگرانی کرنی ہوتی ہے، اب مطلب نگراں یس وزیر اعظم بن کے یا نگراں چیف منسٹر بن کے بعد میں اگر طور طریقے رنگ روپ بدل جائیں تو اس کا تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن ٹیکنیکلی کوئی اتنا بڑا عہدہ ہوتا نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے کہ نگراں وزیر اعظم کون ہے، مسئلہ یہ ہے جو کہ میں ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں، and I will rephrase and re-put my question in front of you۔ شاید میں نے صحیح سوال نہیں کیا جس کی وجہ سے مجھے وہ جواب نہیں ملا، تو اب دوبارہ صحیح سوال کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ مسئلہ ہے بائی پاس کرنے کا۔ نواز شریف صاحب، آصف علی زرداری صاحب نام دے رہے تھے نیشنل پارٹی کے ڈاکٹر مالک کا، نام دیا جاتا ہے ڈاکٹر مالک کا اور آگے سے کرا نکلا جاتا ہے انوار الحق کاکڑ صاحب کا، تو یہ انوار الحق کاکڑ صاحب کا ڈیسیجن کس نے کیا؟ اسی لیے تو میں پوچھ رہی ہوں کیا شہباز شریف صاحب نے بائی پاس کر کے یہ نام لیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں بھی دوبارہ گزارش کروں گی کہ میں اپنی گزارش دوبارہ دوسرے الفاظ میں کر سکوں۔ میاں شہباز شریف صاحب کوئی کام میاں نواز شریف صاحب کی مرضی کے بغیر اور ان کی اجازت کے بغیر نہیں کرتے ہیں، اور جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ میاں صاحب نے ہو سکتا ہے انہوں نے کہا جو ان کا ایک طریقہ کار ہے، آپ نے خود ہی جو میں کہہ رہی تھی آپ نے اس کو انڈورس کیا ہے کہ نگران وزیر اعظم کو بہت بڑی چیز نہیں ہے جس کے اوپر بہت انرجی ضائع کی جائے، وہ تو انہوں نے کہا ہوگا جو آپ کو ٹھیک لگتا ہے کر لیں، اور جو ہے وہ میاں شہباز صاحب نے جو ہے وہ یہ کر لیا۔ سو دیکھیے اس کے اوپر مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ انوار الحق کاکڑ صاحب کے نام کے اوپر اتنا ہیو اینڈ کرائی کیوں ہے۔ وہ ایک سیدھے سادے ایک آدمی ہے، میں ان کو بہت پہلے سے جانتی ہوں، 2000 جو ہے وہ ہماری جو ثناء اللہ زہری صاحب کی ہماری جو حکومت تھی بلوچستان کے ترجمان تھے، میں اس وقت سے ان کو جانتی ہوں، اور ایک مڈل کلاس آدمی ہے، ایک سیلف میڈ آدمی ہے، بلوچستان جیسے صوبے سے ان کا تعلق ہے۔ اور بات یہ ہے کہ اگر میں کانسپریسی تھیوری مان لوں کہ جی وہ یہ ہو جائے گا کس کے ہاتھ میں کھیلیں گے، تو ہاتھ میں تو کھیلنے کے لیے پھر جو جن کے ہاتھوں میں کھیلیں گے پھر ان کے بارے میں بات کریں گے نا۔ صحیح بات ہے، یہاں پہ وزیر اعظم ہاتھوں میں کھیلنا شروع کر دیتے ہیں تو نگراں وزیر اعظم کو ہم کیوں جو ہے اس کی پتلی کمر سمجھ کر کے یہ الزام لگائیں؟ گوٹ یور پوائنٹ، میرے ساتھ بنے رہیے گا ازما، ول بی نیڈنگ یور مور ٹائم ان دا شو۔ فیصل السلام علیکم، بہت بہت شکریہ۔ فیصل آپ کو بھی پتا ہے، نہیں بھی پتا تو میں آپ کو خبر دے دیتی ہوں، ویسے تو آپ آلریڈی انفارمیشن کو ڈیل کر رہے ہیں اپنی پارٹی کے اندر، تو یہ انفارمیشن تو آپ کی طرف سے آنی چاہیے، لیکن چلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آصف علی زرداری صاحب نے بھی ڈاکٹر مالک صاحب کا نام دیا تھا، نواز شریف صاحب بھی ڈاکٹر مالک صاحب کے نام کے اوپر ایگری کیے تھے۔ میرا سوال یہ ہے کہ آخر پھر پیپلز پارٹی مان کیسے گئی انوار الحق کاکڑ صاحب کے نام کے اوپر؟ کیا پیپلز پارٹی نو بڈی ہے؟ اس کے سٹیکس اتنے ہائی نہیں تھے کہ بس جو شہباز شریف اور راجہ ریاض صاحب نے ڈیسائیڈ کر لیا آپ نے چپ کر کے اس کے اوپر آمین پڑھ لی؟ واٹ از دا ایکچوئل سٹوری؟ اب تو بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اصل سٹوری یہ ہے کہ نام پیپلز پارٹی نے بھی دیے تھے، باقی اتحادی جماعتوں نے بھی دیے تھے، پی ڈی ایم کی جماعتوں نے دیے، اپوزیشن کی طرف سے بھی نام تھے، پھر 3 نام شارٹ لسٹ کرنے تھے وزیر اعظم صاحب نے، پھر انہوں نے جا کے جو ہے لیڈر آف دا اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا تھا۔ جب حکومت بننے سے ایک دن پہلے جب رات کو ڈنر تھا تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے شہباز شریف صاحب کو اپنا پورا اختیار دیا کہ آپ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں ہمیں اس کے اوپر آمین ہوگا، کیونکہ ناموں پہ ڈیبیٹ ہو رہی تھی، کہیں سے مخالفت بھی مطلب ہے کہ اپوزیشن کی طرف سے ہو رہی تھی کہ یار مخالفت مینس کہ ڈیبیٹ ہو رہی تھی کہ یہ ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے، ٹی وی چینلز پہ بھی مختلف خبریں چل رہی تھیں، کسی کو وزیر اعظم بنا لیا، کسی کو تقریر بھی تیار کروا لی، کسی کے شیروانی میڈیا کے دوستوں نے بنا لی، تو چیزیں چل رہی تھیں۔ تو اس میں جب کاکڑ صاحب کا نام آیا تو شہباز شریف صاحب نے ایگری کیا اور پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی جو ہے اس پہ ایگری کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کاکڑ صاحب ٹھیک ہے، کچی سوئے سے، چھوٹے صوبے سے بھی ہیں، مڈل کلاس سے ہیں، اور میں ان سے یہ امید ہے مجھے ان سے کہ وہ اپنی اس کیئر ٹیکر شپ میں جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے میں جو ہے ان کو تاکید کریں گے، آپ اون کر رہے ہیں کہ آپ ڈس اون کر رہے ہیں؟ اس ملک میں میں کاکڑ صاحب کو اون کر رہا ہوں۔ میں نے پہلے دن جب یہ ان کی اعلان ہوا تھا تو میں نے اسی وقت ٹویٹ کی تھی اور میں نے اس پہ اسی دن پروگرام بھی یعنی کہ پیپلز پارٹی کم از کم الیکشن کیمپین میں نگراں وزیر اعظم کے نام کے اوپر ہاتھ ہونے پر کوئی تقریر نہیں کرے گی، کیونکہ آپ نے تو کہا آپ اون کر رہے ہیں۔ میں ایسے ویسے صرف چیک کر رہی ہوں فیصل بھائی، ایسے ہی ہے نا؟ اوکے گڈ، یہ شو آن ریکارڈ ہے سر، یہ شو آن ریکارڈ جو چیک کرنے اپنی جی ٹھیک ہے، آپ اپنی چیک لسٹ نکال لیں، جو چیک کرنا ہے بھی چیک کر لیں۔ آل رائٹ، کرتی ہوں میں آپ سے آگے بھی بات کرتی ہوں، میرے ساتھ رہے۔ بریگیڈ صاحب السلام علیکم۔ بریگیڈ صاحب پھر مزہ آ رہا ہے آپ کو شو میں؟ آپ دیکھ رہے ہیں پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این دیکھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں، لیکن ایک ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، وہ بھی یہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں دعوے سے کہتا ہوں کہ انوار الحق کاکڑ صاحب کا نام نہ پیپلز پارٹی نے دیا ہے نہ نون لیگ نے دیا ہے۔ آپ کی کیا خبر ہے بریگیڈ صاحب، اور آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ پہلے خبر بتائیے پھر تجزیہ بتائیے۔
دیکھیں میرے جو انالیسس وہ یہی ہے کہ تینوں نے اپنے اپنے نام دیے تھے، لیکن یہ راجہ ریاض نے تین نام جو دیے تھے ان میں سے ایک نام جو تھا نمبر 1 کے اوپر وہ انوار کاکڑ کا دیا. شہباز شریف جو نام لے کے اگلے دن جب دوبارہ میٹنگ ہوئی واپس انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہوگا اپنے اتحادیوں کے ساتھ، پھر واپس آئے تو انہوں نے یہ پوچھا شہباز شریف نے راجہ ریاض سے کہ جی بتائیں ان تین میں آپ کے ناموں میں کون سا نمبر 1 ہے؟ تو راجہ ریاض نے کہا یہ انوار کاکڑ. ہی سیڈ فائن. آئی ایم شیور کہ ہی مسٹ ہیو گاٹ اے کانسنٹ آف میاں نواز شریف صاحب. ان کے بغیر وہ فیصلہ نہیں کرتے ہیں. یا آپس میں میاں صاحب نے یہ بھی کہا، جیسے عظمہ بہن کہہ رہی ہیں، بالکل کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، آپس میں اتحادی فیصلہ کر لو، اتحادی بیٹھ کے فیصلہ کر لو. تو اس میں ہو گیا. بٹ اوور آل اگر آپ دیکھیں بجائے کہ ہم اس کو یہ ہی از اے گڈ چوائس. صوبے سے نمبر 2 دیکھیں چیئرمین سینٹ بلوچستان سے ہیں. سپٹمبر میں جو ہیں چیف جسٹس پاک بلوچستان کے ہوں گے. انڈیا کی ماں مری ہوئی ہے اس لیے کہ انہوں نے بڑے سٹیکس رکھے ہیں بلوچستان کے اندر، اور پاکستان کے سٹیک اب زیادہ بڑھ کے جب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ڈیولپمنٹ کرنی ہے، مائنز کرنی ہے، یہ کرنا ہے، گوادر کرنا ہے، چائنیز پہ اٹیک ہو رہے ہیں، سب چیزوں کے لیے بھی آپ کو بلوچستان کو اہمیت دینے کی ضرورت ہے. اور یہ ظاہر ہے رہ کے بلوچی لیڈر وہاں پر جب جا کے ابھی وہاں مذاکرات کریں گے، نیگوشیٹ کریں گے، حالات ٹھیک کریں گے، اس میرے خیال میں پاکستان کے لیے بہتر. اور اتنا ان کا کام نہیں ہے، یہ مین کام الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے. نگراں سیٹ اپ کا کام صرف سموتھ فیئر اینڈ فیئر جو بھی پاسبل ہو سکتا ہے کنڈکٹ کریں، انوالومنٹ کریں. لیٹ دا الیکشن کمیشن ڈیسائیڈ دا ڈیٹ اینڈ ہولڈ الیکشن. دے شوڈ پرووائڈ آل سیکورٹی میئر. دیٹ از دا جاب آف بیسیکلی کہ اگر گورنمنٹ کا ڈے ٹو روٹین ضرور کام کریں گے، بلکہ پاور زیادہ دیے ہیں، اس لیے دیے ہیں کہ ابھی آپ کی انویسٹمنٹ آنی ہے باہر سے، اور وہ وی کانٹ سے کہ 3 رک لیں گے. بفور یو گو اینی فردر آئی جسٹ وانٹ ٹو ریز ون پوائنٹ، اور آپ اس کے اوپر بھی کامنٹ کر دیں. جس الیکشن کمیشن کی آپ بات کر رہے ہیں، جس الیکشن کمیشن کی ہم بات کرتے ہیں کہ بھائی نگراں وزیر اعظم کا تو کام صرف نگرانی کرنا ہوتا ہے. آج اسی الیکشن کمیشن سے سپریم کورٹ نے پوچھا کہ بتائیے الیکشنز کب کرانے ہیں، تو الیکشن کمیشن واز ہیونگ نو کلیو. انہوں نے کہا ہمیں کچھ نہیں پتا کہ کب الیکشن کرانے ہیں. کنٹینیو کر لیں سر. Now, this is what I said, then who is responsible? It is the responsibility اور controversy خود کرتے ہیں الیکشن کمیشن پاکستان. ان کو یہ جواب دینا چاہیے تھا کہ ابھی ڈیلیمیٹیشن کے لیے ہم حلقہ بندیاں کر رہے ہیں، فائنل کر رہے ہیں ود ان 4 weeks 3 weeks 6 weeks we will come with exact orders کہ جی بتائیں کہ ہم کب کرنے ہیں، بجائے کہ یہ ویک کر کے انٹینشلی اپنے ڈپارٹمنٹ کا اپنے الیکشن کمیشن کا مذاق اڑاتے ہیں. دس از واٹ یہ ان کے اندر ہر قسم کے لوگ ہیں. پرابلم یہ چیف الیکشن کمیشنر شوڈ سارٹ ہم آؤٹ. لائر نے اس طرح کی اور کسی کو ہو یا نہ ہو، ایک سیدھی بات کو اور ایک الیکشن کمیشن کو آپ کی ضرورت ہے. بھائی یہ مجھے لگتا ہے کہ آپ جیسے لوگوں کو بتانا چاہیے الیکشن کمیشن کو کہ کیا جواب دینا ہے. چلے میرے ساتھ رہیے گا. الیکشن کمیشن ہیز ٹو ٹیک اسٹینڈ. All right, stay with me. Let me ask another question to Azma, and I think so کہ آپ سب اس کا جواب جاننا چاہیں گے. اگر آپ لوگوں نے آج کے اخبارات پڑھے ہیں یا اگر آپ لوگوں نے ایک مشہور معروف کالم پڑھا ہے مشہور و معروف اینکر کا، عظمہ پرویز مشرف صاحب کے دور میں دس از این اوپن سیکرٹ کہ انہوں نے شہباز شریف صاحب کو بڑی آفریں کرائیں کہ آپ اپنے بھائی کو چھوڑیں اور آپ ہمیں جوائن کر لیں. اور اس چیز کے موترف نواز شریف صاحب بھی ہیں، مریم نواز صاحبہ بھی ہیں کہ اس ٹائم پر شہباز شریف صاحب نہیں گئے. اور ماضی میں جتنی بھی ایسی آفرز ہوتی رہی ہیں وفتاً فوقتاً شہباز شریف صاحب کو کہ وہ سولو فلائٹ لیں اپنے بھائی نواز شریف صاحب کو چھوڑ کر کے سیاست میں، انہوں نے اس کا انکار ہی کیا ہے. لیکن اب ایک بڑے اخبار کے اندر بڑے صحافی کالمز لکھ رہے ہیں اور قریب ان کے اوپر ویلاگز ہونا شروع ہو جائیں گے، اور یہ بات جنگل میں آگ کی طرح پھیل جائے گی کہ شہباز شریف صاحب نے یہ آفر کرائی تھی اسٹیبلشمنٹ کو، اور یہ ریسنٹلی کہ اگر آپ حکم کریں تو ہم آپ کی خاطر آئین بھی پھاڑنے کو تیار ہیں. تو سر میرا جو سوال ہے عظمہ وہ یہ ہے کہ کیا شہباز شریف نے نواز شریف صاحب کو بائی پاس کر کے ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیلنگ شروع کر دی ہے؟ دیکھیے پھر وہی بات ہے، خبریں تو بہت ساری آتی ہیں. خبریں تو جیسے فیصل بھی بتا رہے تھے، خبریں تو یہ بھی تھی کہ ڈار صاحب بننے جا رہے ہیں، پتہ نہیں اور کون کون سے نام تھے. خبریں تو جب کوئی اور خبر نہیں ہوتی تو خبر بنا لی جاتی ہے. ڈار صاحب کا نام لکھنا نہ ہوتا آپ ہی کی پارٹی کے اندر سے عظمہ، تو ڈار صاحب بھی بن جاتے ہیں، یہ آپ کو بھی پتا ہے. کنٹینیو کر لیں آپ. گزارش سن لیجیے جو سوال آپ نے مجھ سے کیا ہے. اب یہ جو کالم ہے، اب یہ کالم کی مجھے نہیں پتا کہ اس کالم کی جو ہے وہ سینکٹیٹی کیا ہے، یہ کیسے کالم جو ہے وہ اپنی مرضی سے لکھ دیا گیا ہے. ایک تو شہباز شریف وہ آدمی ہے جس نے ساری زندگی میاں نواز شریف صاحب کے پیچھے چل کر انہوں نے اپنے لیے جو ہے وہ ایک پرائڈ فیل کیا ہے. اور جو مسلم لیگ نون ہے وہ مسلم لیگ نواز شریف ہے، اور شہباز صاحب خود کہتے ہیں کہ ان کے اپنے لیڈر بھی میاں نواز شریف ہیں. سو جو انہوں نے 72 سال تک نہیں کیا، 72 سال ماشاءاللہ ان کی ایج ہونے آ رہی ہے،
وہ اب جو ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ اب جو ہے وہ کر لیں گے، اور یہ کبھی تطبیق کے طور پر میں سوچ بھی نہیں سکتی اس کے بارے میں. بہت نون شین میم آپ کو پتا ہے جو ہماری پارٹی کے پتہ نہیں کتنے ٹکڑے کرا رہے تھے، آج ان کے ٹکڑے نہیں مل رہے، آج ان کی حروف ترجیح پوری ہو گئی ہے اور جو ہے وہ ان کا کوئی نام و نشان نہیں مل رہا. اور یہ کبھی سے چل رہا ہے. شہباز صاحب کھڑے ہو جائیں گے میاں صاحب کے خلاف، میاں صاحب جو ہے وہ پارٹی ٹوٹ جائے گی، یہ اتنے ٹکڑے ہو جائیں گے. ایسا اللہ پاک جو ہے وہ نہ چاہے نہیں ہو سکتا. اور قطعی طور پر میاں نواز شریف صاحب کبھی جو ہے ان کو بائی پاس نہیں کریں گے شہباز صاحب. یہ بڑی میں سمجھتی ہوں کہ جو شہباز صاحب کو جانتے ہیں، میاں صاحب کو جانتے ہیں، ان کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ وہ جو کچھ بھی ہو کبھی ان کو بائی پاس نہیں کریں گے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ آئین پاکستان کو توڑنے کی بات، عجیب غریب بات یہ ہے کہ ایک الیکٹڈ جو نمائندہ ہے، جو ساری زندگی جو ہے جس نے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، جس نے لوگوں سے ووٹ لینے ہوتے ہیں، جو پبلک کا نمائندہ کہا جاتا ہے، وہ آئین توڑنے کے بارے میں سوچ سکتا ہے یا وہ آئین توڑنے کے بارے میں کہہ سکتا ہے؟ تو یہ ایک فضول بات ہے. شہباز صاحب کی جو آپ نے پہلے بھی بات کی تھی، جو ایک ان کا کامنٹ تھا کہ وہ مجھے ان کا جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ کہا جاتا ہے، یہ انہوں نے طنزاً کہا. اس کے اوپر بہت ساری کلیریفیکیشن آ چکی ہے اور وہ طنزاً کر انہوں نے کہا کہ میرے بارے میں یہ کہا جاتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تمام اداروں کو جو ہے وہ ہینڈ ان ہینڈ ہو کر آگے چلنا چاہیے پاکستان کی بہتری کے لیے. سو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ مجھے کہا جاتا ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ ہوں. سو یہ شہباز صاحب کی باتوں کو جو ہے وہ پتہ نہیں کیوں آج کل کس ایجنڈے کے اوپر جو ہے آپ شاید دو چیزوں کو آپ شاید دو چیزوں کو مکس کر رہی ہیں. میں بغیر ٹوسٹ کیے آپ کو بتاتی ہوں. شہباز شریف صاحب نے ایک جلسے میں کھڑے ہو کر کے، بلکہ جلسے سے میرے مراد یہ ہے کہ ایک انوگریشن میں کھڑے ہو کر کے انہوں نے یہ بات کی تھی کہ مجھے ہمیشہ یہ تانا سننے کو ملتا ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہوں. میں اسٹیبلشمنٹ کا بندہ نہیں ہوں، کیونکہ جیل نواز شریف نے بھی کاٹی، میں نے بھی کاٹی، جلا وطن نواز شریف بھی ہوئے، میں بھی ہوا، میرے ساتھ بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی گئی، نواز شریف کے ساتھ بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی گئی. یہ جو سارکاسٹک یا طنزیہ طور پہ جو بات کی تھی، یہ وہاں پر کی تھی. جو ریسنٹلی آخری دنوں میں جو شہباز شریف صاحب نے جن اینکرز، جن رپورٹرز، جن جرنلسٹ سے ملاقات کی ناشتے پر اور کھانے پر، ان سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ مجھے فخر ہے کہ میں پچھلے 30 سالوں سے اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ہوں. اب میں آپ کو مزید مشکل میں نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جتنی جمہوری آپ ہیں، میں صرف آپ سے سوال کر رہی ہوں. یہ جملہ سن کر کے نواز شریف کو کیا لگا ہوگا؟ مریم نواز صاحبہ کیسا محسوس کریں گے جملہ سن کے؟ عظمہ بخاری کیسا محسوس کرے گی؟ کیونکہ میں بحیثیت ایک پاکستانی، ایک جمہوریت پسند پاکستانی، میں حیران ہوں کہ کیا کوئی جمہوری لیڈر یہ بات کر سکتا ہے کہ مجھے بڑا فخر ہے کہ میں 30 سالوں سے اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ہوں. جی دیکھیں بینش، اس میں کوئی جو ہے نا مشکل کی بات نہیں ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ جو وزیر اطلاعات تھی صاحب کا، وہ انہوں نے بھی اس کو ایکسپلین کیا ہے. انہوں نے ایک کسی ٹی وی انٹرویو میں بھی اس کے بارے میں بات کی، انہیں ایکسپلینیشن ملی تھی. اور میں بھی یہی سمجھتی ہوں، چونکہ آپ بھی وہاں موجود نہیں تھی، میں بھی وہاں موجود نہیں تھی، اور جو مجھ تک جو اس پوری بات کی وہ پہنچی، تو جو بات پوری ہو رہی تھی اسی کانٹیکسٹ میں ہو رہی تھی کہ جو ہے وہ ہمیں کہا گیا کہ یہ کر دیں، آپ وہ چینج کر لیں، ہم پہ کیا کیا مصیبتیں آئیں. اور لیکن میں ہمیشہ، انہوں نے کہا کہ میں ہمیشہ کہتا رہا کہ ہمیں لڑائی جھگڑے کی بجائے جو ہے ہمیں تمام اداروں کو اپنی اپنی ڈومین میں رہ کر پاکستان کے لیے کام کرنا چاہیے. اور اس کے اوپر انہوں نے جو ہے بہت طنز یہ جملہ کہا. یہ میری انفارمیشن ہے، اور میں ایز اے ڈیموکریٹ میں ایسا نہ سوچنا چاہتی ہوں، اور نہ میں اس اوپر بلیو کرتی ہوں کہ کبھی شہباز صاحب ایسی بات کر سکتے ہیں. گریٹ. جی مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے. جس طرح سے عظمہ نے کہا کہ نہ وہاں پر وہ موجود تھی، نہ میں وہاں پر موجود تھی، مجھے بالکل ایک انویٹیشن آیا تھا. یہ میں آن ایئر آپ لوگ کو بتانا چاہوں گی. انویٹیشن آج بھی، ابھی بھی اس وقت میرے فون میں موجود ہے، لیکن آئی چوز ناٹ ٹو گو، کیونکہ مجھے یہ کوئی جشن کا سامان لگ نہیں رہا تھا. اور وہ اس لیے نہیں لگ رہا تھا کیونکہ اسمبلی توڑی گئی ہے، وزیر اعظم نے اسمبلی کو تحلیل کیا. مجھے یہ ایک جمہوریت کا تسلسل صحیح معنوں میں آگے جاتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا تھا، تو اس لیے آئی ڈنٹ وانٹ ٹو بی اے پارٹ آف اٹ. لیکن اینی ویز ان کی انویٹیشن کا بہت شکریہ. ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے. تینوں پینلسٹ میرے ساتھ موجود ہوں گے، ڈسکشن کو آگے لے کر چلیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بریک کے بعد آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سیدھی بات زون میں مجھے جوائن کیا ہوا ہے ویری آنریبل بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے. مجھے جوائن کیا ہوا ہے فیصل کریم کنڈی صاحب نے. اینڈ ویری ڈائنامک عظمہ بخاری صاحب آج کے شو کا حصہ ہیں. بریگیڈ صاحب، کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے کہ ایک طرف شہباز شریف صاحب کو بالکل ایک گریسفل ایگزٹ دیا جا رہا ہے، ان کو ہیرو بنایا جا رہا ہے، ہیرو بنا کر کے دکھایا بھی جا رہا ہے، بلکہ انفیکٹ ایکسٹرا آرڈنری پروٹوکول دیا جا رہا ہے. دوسری طرف انہی کے بھائی جو کہ بیسیکلی تاحیات قائد ہیں اسی پولیٹیکل پارٹی کے، جس کے پریزیڈنٹ شہباز شریف صاحب ہیں، ان کو پاکستان آنے کا ڈر ہے، وہ ریلکٹنٹ ہے. اور کل میں خواجہ آصف صاحب کو سن رہی تھی،
اینڈ خواجہ آصف صاحب از دا فیس آف PMLN. اگر میں کہوں نا کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے بعد اور پریزیڈنٹ PMLN کے بعد اگر کوئی فیس ہے آج کل تو وہ خواجہ آصف صاحب ہیں, اور اگر وہ کوئی بات کہہ رہے ہیں تو آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے. خواجہ آصف صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جب تک زیرو رسک نہیں ہوگا قانونی معاملات میں, ہم تو ایڈوائز نہیں کریں گے نواز شریف صاحب کو واپس آنے میں. تو بریگیڈ صاحب میں نے آپ سے پوچھنا یہ تھا کہ یہ جو زیرو رسک ہے اس کی کوئی گارنٹی ہوتی ہے؟ کوئی لکھ کر دیتا ہے؟ کون لکھ کر دیتا ہے کہ نواز شریف آئیں گے ان کو اریسٹ نہیں کریں گے یا ان کو کچھ کہا نہیں جائے گا؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ خواجہ آصف صاحب کیا کہہ رہے تھے؟ میری پہنچ سے آج کل بہت زیادہ دور ہیں, تو میں نے کہا میں آپ سے سمجھ لوں, آپ بہت پڑھے لکھے انسان ہیں, زیرو رسک کیا ہے نواز شریف کے لیے؟ میرے خیال میں میرے حساب سے تو یہ ہوگا کہ جو لیگل ٹیم ہے وہ ان کو کہہ رہی ہوگی کہ اٹ از 70% چانسز ٹل دا ٹائم جو اولڈ چیف جسٹس از ہیئر, عمر عطا بندیال صاحب, سپٹمبر کے بعد آ جائیں گے قاضی فائز عیسیٰ صاحب, اس وقت کیا ہے. لیکن میرا جو اپنا نقطہ نظر ہے نا کہ میاں صاحب کو 3-4 مہینے پہلے آ جانا چاہیے تھا. آپ کی اپنی حکومت تھی, آپ میکسیمم کیوں ہونا تھا, یو ہیو ٹو گو ٹو جیل. آپ جاتی عمرہ کو یا ماڈل ٹاؤن کو, اپنے گھر کو, آپ کی اپنی حکومت تھی, جیل کے ہم جیل ڈکلیئر کرتے, آرام سے رہتے, 1-2 مہینے میں اپنا مقدمہ لڑتے, آپ اپنا قد اور بڑھا لیتے, آپ کی زیادہ ویلیو ہو جاتی کہ دیکھیں جی he came, he faced a trial, he got acquitted and then now he is campaigning for elections. اور پارٹی کو بڑا سانس مل جاتا ہے کہ دیکھیں جی ہمارا قائد موجود ہے, اور جب جو ہی ہٹتے ساتھ ہی اپنی کیمپین شروع ہو جاتی. آپ سپٹمبر میں آئیں گے, قاضی فائز عیسیٰ کو ہم بہت لائٹلی لے رہے ہیں, وہ بڑے پرنسپل والے ہیں, قانون کے ہیں, ہمیشہ وہ آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں, اور کسی کو بھی امبیرس نہیں کرنا چاہیے بائی دا یہ کہہ کے کہ وہ آ رہے ہیں اور اس کے بعد آئیں گے, مین ہم ان کو unnecessary controversial ان کے لیے embarrassment کریٹ کریں. دس واٹ مائی پرسنل سیپشن ہے. ایون فار PMLN کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ 16 کے بعد آئیں گے. دیٹ مینس کہ قاضی فائز صاحب کمپرومائزڈ ہیں, انہوں نے ڈیل کی ہوئی ہے, ان کو کلیئر کر دیا جائے گا, اس کو الیکشن میں جائیں گے. سو آپ کو بڑی اپنی پاپولیرٹی کا, بیکاز یو ہیو ناٹ ڈن مچ ڈیورنگ دس پیریڈ, آپ کے پاس کوئی بھی, آپ کے پاس جو بتانے کی بات نہیں, اپنی پرفارمنس کے بعد یو ہیو ڈن اٹ. کیا آپ نے جو چیزیں آئی تھنک وی آل نو کہ کہاں پر پرابلم ہوئی ہے, کیا ہے آپ کے پاس الیکشن میں کیمپین میں سلوگن مینیفیسٹو کے لیے وہ بات نہیں جو ہونی چاہیے. سو میاں صاحب کی پریزنس واز ہیئر, آتے رہتے 1 مہینہ کیمپ جیل میں رہتے اپنے گھر میں, آرام سے آپ کے کیسز کلیئر ہو چکے ہیں, پوری ٹیم لگی ہوئی تھی, آپ کلیئر کرتے, بلکہ اسی چیف جسٹس کے ہوتے ہوئے کرتے. دیٹ وڈ ہیو بین مچ بیٹر, تاکہ آپ ان نئے چیف کے لیے امبیرسمنٹ کریٹ نہیں کریں اور آپ کے الیکشن کیمپین کرتے. The more late he comes, the more doubts ہیں کہ PMLN won't delay in elections. کیونکہ سپٹمبر میں آنے کے بعد اگر نومبر میں ہوتے تو کیا ٹائم رہتا میاں صاحب کے پاس. تو یہ اپریہنشن کو دور کرنے کے لیے دیٹ واز مور امپورٹنٹ. آل رائٹ, فیصل کریم گھنڈی صاحب, سب سے پہلے تو 2-3 چیزیں میں نے آپ سے پوچھنی ہیں. سب سے پہلے تو یہاں سے آغاز کریں کہ آصف علی زرداری صاحب کا تو رابطہ رہتا ہے میاں صاحب کے ساتھ, بلاول کا بھی رابطہ رہتا ہے. کبھی انہوں نے آپ لوگوں کو یہ کنوے کیا, پارٹی کی فرسٹ ایئر لیڈرشپ کو, کہ نواز شریف کی واپسی کو لے کر کے نواز شریف کے ساتھ آگے سیاست میں کس طرح سے چلنا ہے؟ آپ لوگ کو کیا سوٹ کرتا ہے؟ کیا نواز شریف کو ابھی آنا چاہیے, آگے سپٹمبر کے بعد آنا چاہیے, یا جس طرح بریگیڈ صاحب فرما رہے ہیں کہ 2-3 مہینے پہلے آ جانا چاہیے تھا؟ واٹ از پاکستان پیپلز پارٹی ٹیک آن اٹ؟ آپ اس حکومت میں اتحادی رہے ہیں. دیکھیں یہ تو PMLN کا ایک اپنا انٹرنل ہی فیصلہ ہے کہ وہ کب میاں صاحب کو جو ہے وہ پاکستان آنے کا مشورہ دیتے ہیں یا کس وقت ان کو پاکستان لاتے ہیں. ایز اے پولیٹیکل اگر میں PMLN کا اگر حصہ ہوتا تو میں, حارث صاحب نے تو بہت لیٹ کا بتایا, میں سمجھتا ہوں کہ 1 سال پہلے آ جانا چاہیے تھا, اور آج وہ مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ پوزیشن کلیئر ہوتی. بٹ پھر اگین یہی بات آتی ہے کہ یہ ان کا انٹرنل مسئلہ ہے کہ وہ میاں صاحب کو کب پاکستان لاتے ہیں, کیا کرتے ہیں, کیا الیکشن کمپین ہے, کیا ہے, وہ ان کا پارٹی کا اندرونی مسئلہ ہے. میاں ایز اے پیپلز پارٹی ابھی تک ہماری پارٹی نے یہ فیصلہ نہیں کیا ہے کہ ہمارا اتحاد کون سی جماعت کے ساتھ ہوگا, کیسے ہوگا, سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی. اس کا فیصلہ اب لیڈرشپ بیٹھے گی تو فیصلہ کریں گے, دوسری لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھے گی. آیا ہمارا, مجھے مشکل لگتا ہے کہ الائنس ہو, سیٹ ایڈجسٹمنٹ شاید ہو. الائنس تو یہ ہے, دیکھیں کہ آپ 3-4 بڑی جماعتیں بھی آپ لے لیں, 11 جماعتوں میں کون سا کینڈیڈیٹ, کون سی پارٹی کون سا کینڈیڈیٹ وڈرا کرے گی, کہاں پر وڈرا کرے گی. اگر آپ اس کا پیمانہ 2018 کا الیکشن بھی لیتے ہیں, جو کہ میں سن رہا ہوں, تو کیا یہ پارٹیاں 2018 کا الیکشن مانتی ہیں کہ ہم نے اتنے ووٹ لیے اور ہم سیکنڈ نمبر پہ آ گئے, تو پھر ہم کر لیتے ہیں کہ جی 2018 میں فلاں کینڈیڈیٹ اس نمبر پہ آ گیا, تو 2018 کا الیکشن تو ہم مانتے ہی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ, اگر پارٹی لیڈرشپ فیصلہ کرتی ہے کہ ایڈجسٹمنٹ ہے, تو یہ پارٹی لیڈرشپ نے فیصلہ کیا. تو میرا خیال یہ ہے, ذاتی خیال میرا یہ ہے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ ہی جو ہے میرے خیال میں گزارا چلیں گے ہم.
ऑल राइट फैसल, मैं आपको मुबारकबाद देना चाहती हूँ इस पॉइंट पर, क्योंकि जब हम निगरां सेटअप की बात करते हैं तो जहाँ पे वफाक में निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब आए, वहाँ सिंध अगर मैं ये कहूँ कि बाजी ले गया तो कुछ गलत नहीं होगा, बिकॉज जो सिंध की तरफ से नाम आया, जो सिंध में निगरां मुकर्रर हुए हैं, वो है जी जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर साहब। इनके बारे में जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने सुना है, सब बहुत तारीफ़ कर रहे हैं, बिल्कुल ही अनडिस्प्यूटेड मैन है। और ये सवाल आपके सामने रख इसलिए रही हूँ क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में और सिंध के बारे में हमेशा ये बात की जाती है कि ये मुफाहमत की सियासत करते हैं, ये डील्स में इंटरेस्टेड होते हैं, कुछ लोग कुछ दो की बात करते हैं, ये साथ लेकर के सबको चलते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लेते हैं। लेकिन जिस तरह का बंदा इन्होंने लगाया है, मैं तो ये कहूँगी कि सिंध बाजी ले गया। एक तरफ वफाक में अनवारुल हक काकड़ साहब, जिनके ऊपर ऑफकोर्स हल्का फुल्का ही सही लेकिन डिस्प्यूट नज़र आ रहा है, वर्सेस दूसरी तरफ ये मकबूल बाकर साहब। तो इनके ऊपर किस तरह से कंसेंसस डेवलप हुआ? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जस्टिस साहब का नाम दिया था, अपोजिशन की तरफ से भी नाम आए थे, कुछ थोड़ा बहुत उसमें रेजिस्टेंस भी थी। कल रात को भी आपने टीवी चैनल्स पे देखा, कुछ थी। गवर्नर साहब ने भी अपना एक रोल प्ले किया, और मैं समझता हूँ कि कुछ अपोजिशन की तरफ से कुछ जमातों कुछ थी। लेकिन हमने कहा अगर आपने ये वो करना है कि आपने कहना है कि हमने फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने हैं और आपको ये चीज़ें करानी है, तो जज साहब से बेहतर कोई और भी बेहतरीन नाम थे। तो ये एक ऐसा नाम है जिस पे हम सब जो है, अगर आप और फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स लेंगे या किसी पॉलिटिशियंस को लेंगे तो फिर डेफिनेटली जो है क्वेश्चन मार्क होगा। लिहाजा देखें, फेडरल में जो पॉलिटिशियन आया वो सेंट में रहा है, उसके फील्ड पॉलिटिक्स का तजर्बा नहीं, उसकी फील्ड पॉलिटिक्स में कोई चीज़ नहीं है। उसमें मेंगल साहब ने भी थोड़ा सा रिजर्वेशन शो किया, उनका अपना एक मैं उनका एहतराम करता हूँ उसके रिजर्वेशन का। लेकिन जब आप एक उसमें हमारे उसमें रिवाजात हैं, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, पूरे पाकिस्तान में रिवाजात हैं। जब आप अपने इख्तियार किसी को दे देते हैं तो फिर इख्तियार जिसको आपने दे दिया है तो उसी ने फैसला करना है। आपने जब शहबाज शरीफ साहब को इख्तियार दे दिया और उन्होंने फैसला कर लिया, चाहे वो आपकी नज़र में अच्छा है या बुरा है, तो उन्होंने फैसला कर लिया, तो यू शुड हैव सपोर्टेड इट। बट उसके बावजूद भी अगर उन्होंने लेटर लिखा है, वो उनका एक जमहूरी हक है कि उनको काकड़ साहब की चॉइस पसंद नहीं आई और ANP को भी पसंद नहीं आई। उनका अपना एक वो था, मुझे नहीं पता ANP ने अपने इख्तियार दिया था या नहीं दिया था, लेकिन PDM की जमातों ने, मैंने जो सुना था और आपके चैनल पे आया था कि PDM की तमाम जमातों ने अपने इख्तियार लीडर ऑफ दी हाउस को दे दिया था। हमने भी दिया था, उन्होंने फैसला किया, हमने अमीन किया उसके ऊपर। उनका फैसला फॉर एग्ज़ाम्पल अच्छा है या बुरा है, हमने उसको एक्सेप्ट किया। थैंक यू वेरी मच। नाउ आई कैन रीड बिटवीन द लाइन्स। फैसल करीम कुंडी साहब, फैसला इनका है अच्छा है बुरा, ये तो वक्त बताएगा, ये तो मेरी लाइन होगी। ब्रिगेड साहब, मुझे आना है आपके पास एक सवाल लेकर के, लेकिन मुझे एक ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, अज़मा, ब्रिगेड साहब भी मेरे साथ मौजूद रहेंगे, एंड ऑफ कोर्स फैसल करीम कुंडी साहब भी रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी बैक। वेलकम बैक जी। ब्रिगेड साहब, अनवारुल हक काकड़ साहब वर्सेस जस्टिस रिटायर्ड बाकर साहब, Who do you think is a better pick? क्या ये जो कैप्शन चल रहे हैं कि हैशटैग सिंध बाजी ले गया, ये कैप्शन ठीक हैं? सिंध के लिए, क्योंकि मैं कराची में रहता हूँ, ही इज अ वेरी गुड चॉइस, अनबाइस्ड हैं। सेकंड ये कि बिल्कुल फेयर हैं, रेपुटेशन अच्छी है, अननेसेसरी जो होती है इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, जो सिफारिशें आती हैं वो कम होंगी, इस लिहाज से बहुत बेहतर हुआ। और काकड़ की अपनी वहाँ की, अनवार की, वो वॉज सेनेटर, उनकी परफॉर्मेंस वहाँ भी अच्छी थी, बाहर भी जाते रहे, पढ़े लिखे हैं, बात अच्छी करते हैं, लुक्स वेरी कंपोज्ड। अब देखना ये है कि सिंध में कि जिस तरीके से लाएगा, और ये बड़ी अच्छी बात है कि मेरे ख्याल में 11:40 पे फैसला हुआ है और 12 बजे के बाद ये पार्लियामेंट्री कमेटी को चला जाता। तो इसमें गवर्नर का भी रोल है। फिर उन्होंने पीर पगाड़ा साहब से बात की, फिर इनकी राब्ता कमेटी से बात हुई, PMQM की, फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी से बात हुई, तो सिलेक्ट हो गया। ये बहुत अच्छा है कि आपस में बैठ के कर लें, बजाय कि इट विल गो टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। एक तो ये अब देखना ही कि अपनी कैबिनेट कैसे बनाते हैं, आई एम श्योर कि अच्छी होनी चाहिए वो भी, ताकि एक इस दफा नजर आए कि वाकई लोग ऐसे आए हैं कि वो दे विल गो फॉर फेयर फ्री इलेक्शंस। इसलिए है। और पीपल्स पार्टी वैसे आई फील कि सिंध में ओवरऑल देखा जाए तो कंट्रोल स्ट्रांग है, चांसेस उन्हीं के जीतने के हैं। अगेंस्ट ना PMLN यहाँ पर मौजूद है, PTI ऑलरेडी एक उनके हिस्से बखरे में हैं, और तो कोई यानी सिंध में एक यही पार्टी है, सो दे स्टैंड चांसेस। तो बहुत अच्छा कि बजाय की कंट्रोवर्सी में जाते दे कैन से कि अगर इलेक्शन होते हैं कि अपने फेयर कराएं, एंड दिस व्हाट इज द रिजल्ट। ग्रेट। अज़मा, शहबाज शरीफ साहब ने जाते जाते एक और दावा भी किया है, आप खुद एक वकील भी हैं, आप इस दावे की सदाकत भी बता सकती हैं और हमें समझा भी सकती हैं। शहबाज शरीफ साहब ये दावा करते हुए गए हैं कि जी नवाज शरीफ की 5 बरस की जो नाअहली की मुद्दत है वो ख़त्म हो चुकी है, और ये इस कॉन्टेक्स्ट में जो 62(1)F के तहत जो ताहयात नाअहली है
اس کے تناظر میں وہ کہہ رہے ہیں. لیکن کیپنگ دس تھنگ ان مائنڈ کہ آلریڈی سپریم کورٹ نے پارلیمنٹ جب ختم ہو گئی تو انہوں نے ریویو اینڈ ججمنٹ ایکٹ کو ہی بالکل کالعدم قرار دیا ہے. تو کیا یہ دعویٰ درست ہے شہباز شریف صاحب کا کہ نواز شریف صاحب کی جو نااہلی ہے وہ ختم ہو چکی ہے؟ میں گزارش کر لوں کہ آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے. جو ریویو اینڈ ججمنٹ ایکٹ ہے اس کے اندر اپیل کا حق دیا گیا تھا. جو سو موٹو کے بعد اپیل کا حق ہوتا ہے وہ جو میاں صاحب کی جو نااہلی کو 5 سال میں کنورٹ کیا گیا وہ الیکشن ایکٹ کے ذریعے کیا گیا ہے. اور الیکشن ایکٹ جو ہے وہ کہیں پر نہ چیلنج ہوا ہے نہ ختم ہوا ہے. سو اس لیے وہ درست کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ایکٹ کے ذریعے جو یہ کہا گیا ہے کہ جہاں پر کانسٹیٹیوشن کے اندر جو ہے وہ نہیں ٹرم لکھی ہوئی ہے نااہلی کی وہ 5 سال سمجھی جائے گی. اور یہ جو انہوں نے اڑایا ہے میں اسی کی بات کرنا چاہتی تھی. جب ہم میاں صاحب کی واپسی کی بات کر رہے ہیں پہلی تو بات یہ ہے کہ بریگیڈیئر صاحب کے لیے بھی میاں صاحب کے اوپر کوئی ٹرائل پینڈنگ نہیں ہے جی. انہوں نے کسی ٹرائل کے اندر جو ہے وہ آ کر شامل نہیں ہونا پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ آ جاتے اور جیسے بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ ان کو جو ہے وہ کسی گھر کو کیمپ آفس کو کہ کوئی کیمپ جیل ڈکلیئر کر دیا جاتا تب ایک بہت بڑا ہیومن کرائے ہوتا. تب کہا جاتا دیکھیں نا جی اختیارات کا استعمال ہو رہا ہے بھائی کی حکومت میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اعلیٰ عدلیہ کے اندر کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوں جن کے الٹیریئر موٹیوز ہیں جو ساس کے کہنے پہ چلتے ہیں جو ایک موٹیو کے ساتھ بیٹھتے ہیں جو پارلیمنٹ کے انتظار کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ ڈیزالو ہو جائے اور اس کے بعد ریزرو ججمنٹ دی جائے. تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس وقت میں آپ کو تھوڑا بتانا چاہتی ہوں سب کو میاں صاحب کا کیس جو ہے وہ اپیل کی سٹیج پہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر. اور ایک کے اندر ان کی سسپینشن ہو چکی ہے آلریڈی سسپینڈ ہو چکی ہے ان کی سزا. اور دوسرے کیس کے اندر جو ہے وہ مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ جو ہے ایون فیلڈ کے اندر وہ ملزم تھے. اور اس کا جو ہے اپیل کا مریم نواز صاحبہ کا فیصلہ آ چکا ہے جس سے وہ باعزت بری ہو چکی ہے. اور اس میں میاں صاحب کے بارے میں بھی بہت ساری آبزرویشنز لکھی گئی ہیں اور کہا گیا ہے کہ یہ ایسے ان کے نام پہ نہیں تھا مریم نواز تو بیٹمنٹ کر ہی نہیں سکتی تھی. اس اپیل کے اندر جو ہے وہ ان کا جو ہے ان کو شامل ہونا ہے اور اس کے لیے ظاہر ہے وہ آئیں گے تو اپیل لگے گی. پر گزارش یہ ہے کہ جہاں یہ حالات ہوں کہ اسمبلی کا انتظار کیا جائے کہ اسمبلی ڈیزالو ہو جائے پھر میں فیصلہ دوں گا تو یہ کیسے نہیں ہو سکتا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے اگر اپیل کا فیصلہ ہمارے حق میں آئے اور جانے سے پہلے جو ہے دنوں کے اندر وہ اپیل فکس کر کے اس اپیل کو جو ہے وہ اپنی مرضی کا فیصلہ دے دیا جائے اور ایک دفعہ پھر نواز شریف کے ساتھ جو ہے وہ ناانصافی کی جائے تو ہم کہاں جا کے کس کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے بتائیے. ہم سپریم کورٹ کے بعد کس کے پاس جائیں گے؟ ہم کس کو کہیں گے کہ ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے آپ نے؟ اور سپریم کورٹ آپ کو پتا ہے کہ آخری اپیل کا جو ہے وہ ہوتا ہے. تو ہم کسی قسم کا کسی کی دوبارہ کسی سازش کا کسی پروجیکٹ کا کسی عمرانی محبت کا شکار اپنے لیڈر کو نہیں ہونے دینا چاہتے. اور اسی لیے یہ ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم جو دیکھ چکے ہیں اگر ریمانڈ کے اوپر ایک آدمی جو 9 اور 10 مئی کا مجرم ہے اس کو ریمانڈ توڑ کر پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کے قانون کو جو ہے وہ روند کر اس کو جو ہے پولیس کلب کے اندر پارٹی کرنے کے لیے جو بھیج دیا جاتا ہے اور اس کو تھوک کے حساب سے ضمانتیں دے دی جاتی ہیں. میرے لیڈر کے ساتھ تو یہ کیا تھا کہ سزائے سپریم کورٹ سے دلائی جس کے بعد اپیل کا فورم ہی نہیں تھا. اور اب کیا کہہ رہے ہیں یہ جو ہے ریویو اور ججمنٹ ایکٹ کو جو ہے وہ کرتے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں کام بہت بڑھ جائے گا اگر ہم اپیل کا حق دیں گے. یہ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے ہمارے لیے کہ ہم لوگوں کو اپیل کا حق اس لیے نہیں دینا چاہتے کہ جنہوں نے اپیل کے فیصلے کرنے ہیں ان کو ڈر لگتا ہے ان کے پاس کام بہت اکٹھا ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا جوائن کرنے کے لیے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے کل ملاقات کرتے ہیں. اللہ حافظ.